बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बच्चों, आज आपके सामने पीओसी का सेकंड लेक्चर हाजिर है। इस लेक्चर में भी मैं आपको 5 सवालों के जवाबात और उनकी वजाहत कर रहा हूँ। आप इनको वॉच करें और उसके मुताबिक तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी करेंगे। और मैं आपको ये बात मज़ीद बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको ज़रूर याद कीजिएगा। मेरे गेस्ट पेपर्स वगैरह में जो सवालात होते हैं उनके जवाबात आपके सामने ये होंगे। आप इनके मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीन पर आपको इस वक्त पहला सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेकंड लेक्चर का। सवाल यह है, आईने कंपनी की दफात बयान करें और नाम की दफ़ा बयान करें। जबकि इंग्लिश में है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द नेम ऑफ द सेक्शन। आईने कंपनी की दफात का आंसर यह है कि आईने कंपनी वो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स होती है जो एक कंपनी अपने हिस्सेज याफ्तगान यानी शेयर होल्डर की रहनुमाई के लिए तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट में 5 दफ़ात होती हैं यानी 5 आर्टिकल्स होते हैं जो मदर झेल हैं। नंबर 1 नाम की दफ़ा, नंबर 2 जगह की दफ़ा, नंबर 3 सरमाए की दफ़ा, नंबर 4 जिम्मेदारी की दफ़ा, नंबर 5 मकासिद की दफ़ा। अब नाम की दफ़ा के मुतालिक थोड़ा सा लिखना है हमने। इस दफ़ा के तहत हर कंपनी का एक नाम होना चाहिए, यानी कोई भी कंपनी खोलता है कोई तो उसके लिए लाजमी तौर पर उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए ताकि उसकी पहचान हो सके। वो तमाम नाम जो पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनके नामों पर कंपनी का नाम दोबारा नहीं रखा जा सकता। यानी कोई भी कंपनी 2 नामों से नहीं चल सकती, रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो चुनाचे लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि जो हम कंपनी खोल रहे हैं तो वो कहीं पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, कोई नया नाम होना चाहिए। अगली बात है, इसके अलावा कौमी अहमियत के हामिल लोगों के नामों पर कभी भी कंपनी का नाम नहीं रखा जा सकता। मसलन कायदे आज़म, लियाकत अली ख़ान, अल्लामा इकबाल वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी हम किसी नेशनल हीरो के नाम पर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकते, प्रॉब्लम पेश आ जाएगा। अगली बात है, कंपनी के नाम के साथ महदूद लिखना लाजमी होता है। यानी कोई भी कंपनी लिखा जाए, मसलन XYZ लिमिटेड कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड का लाजमी तौर पर लिखना लाजमी होता है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश मीडियम के जो तलबा और तालबात हैं उनके लिए आंसर हाजिर है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको पॉज करके देखें और इसको याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करी है वो यहाँ पर इंग्लिश में है, राइटिंग में। ओके, अब हमारा सवाल नंबर 2 है, फरोशकारी की तारीफ करें और एक अच्छे फरोशकार की 4 खुसूसियात बयान करें। यानी लिस्ट बनानी है सिर्फ। इंग्लिश में इसका आंसर है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्स एंड डिस्क्राइब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। फरोशकारी की डेफिनेशन कुछ यूँ है, फरोशकारी से मुराद किसी ख़रीदार यानी परचेज़र का वो एतमाद है जो वो किसी पैदाकार यानी प्रोड्यूसर की, जो प्रोडक्ट करता है चीज़ों को प्रोड्यूसर कहा जाता है, जो किसी पैदाकार यानी प्रोड्यूसर की अशिया ख़रीदने में वो पैदाकार पर करता है और इसी एतमाद की वजह से वो इस शय का मुस्तकिल गाहक बन जाता है। इसी तरह W आइवरी के मुताबिक फरोशकारी वो फ़न है जिसकी बिना पर लोगों को अशिया की ख़रीदारी की तरफ राग़िब किया जाता है और वो उससे देर पा तस्कीन और एतमाद हासिल करते हैं। एक अच्छे फरोशकार के अंदर मंदरज़ेल खूबियों का होना नहायत ज़रूरी है। नंबर 1 इंसानी नफ्सियात का इल्म, नंबर 2 मुआशरती औसाफ, नंबर 3 खैर ख्वाही, नंबर 4 ज़ब्त व तहम्मुल और नंबर 5 मुतासिर कुन शख्सियत, नंबर 6 अशिया का मुकम्मल इल्म, नंबर 7 आला किरदार। तो बेटा ये था उर्दू में इसका आंसर। अब इंग्लिश मीडियम के तलबा तालबात
یہ آگے آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ یاد کریں گے۔ پہلی ہیڈنگ ہے سیلز مین شپ، اور پھر اس کے نیچے ان کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں۔ اوکے، پاز کر کے دیکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارا، بیوپار اور کاروبار کی تعریف کریں اور معاونین بیوپار کی فہرست مرتب کریں، جبکہ انگلش میں ہے ڈیفائن ٹریڈ اینڈ کامرس، لسٹ دا ایگزلریز آف ٹریڈ۔ پہلے ٹریڈ یعنی بیوپار کی ڈیفینیشن ہے۔ بیوپار سے مراد ایسی تمام سرگرمیاں ہیں یعنی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے تحت اشیاء بالواسطہ یا بلا واسطہ پیدا کاروں سے یعنی پروڈیوسر سے صارفین تک منتقل ہوتی ہیں۔ یعنی جب پیداوار اپنی کسی شے کو کسی صارف کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو وہ شے صارف کے قبضے سے نکل کر صارف کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ یہ خریداری کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ یہ جو لائن میں نے لکھی ہے آپ اس کی تصحیح کر لیجئے گا، وہ شے پروڈیوسر کے قبضے سے نکل کر صارف کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، یہ لائن میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تو وہ شے صارف کے قبضے سے نہیں بلکہ پروڈیوسر کے یعنی پیداکار کے قبضے سے نکل کر صارف کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ یہ خریداری کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ تو بیوپار کسے کہتے ہیں؟ بیوپار کہتے ہیں ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو جن میں کوئی بھی شے، ٹھیک ہے، کوئی بھی شے پروڈیوسر سے صارفین یعنی جو کنزیومرز ہوتے ہیں ان تک پہنچتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو بیوپار یعنی ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ نمبر اگلا ہے ہمارا کاروبار۔ کاروبار سے مراد ایسی تمام ایکٹیویٹیز ہیں جن کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔ ہر کاروبار کرنے والا اپنا سرمایہ اسی لیے کاروبار میں لگاتا ہے تاکہ اس کو نفع حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کی بات؟ کاروبار 3 اقسام کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 تجارت یعنی ٹریڈ، اس میں اشیاء فروخت کر کے نفع کمایا جاتا ہے۔ یعنی ٹریڈ میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک چیز لو ایک چیز دو، یعنی ہم کوئی شے فروخت کریں گے تو اس پہ نفع کمائیں گے، اس کو کہتے ہیں ٹریڈ۔ جبکہ خدمات، اس میں کوئی شخص اپنی خدمات بیچ کر نفع حاصل کرتا ہے، یعنی اس میں خدمات بیچی جاتی ہیں اور پیسہ وصول کیا جاتا ہے، یعنی کہ نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا دھوبی ہو گیا، نائی ہو گیا، استاد ہو گیا، لیکچرار ہو گئے، یہ تمام کے تمام جو ہے اپنی خدمات بیچتے ہیں، اپنا ٹائم بیچتے ہیں اور نفع کماتے ہیں۔ نمبر 3 مینوفیکچررز ہے، اس میں اشیاء تیار کرنے کے بعد ان کو فروخت کر کے نفع کمایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مینوفیکچرر وہ حضرات ہوتے ہیں جو اشیاء تیار کرتے ہیں اور ان کو بیچ کر نفع کماتے ہیں۔ مثلا گھی کی صنعت ہے، تیل کی صنعت ہے، کپڑے کی صنعت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام مینوفیکچررز کہلاتے ہیں۔ جبکہ معاونین بیوپار کے یہ آپ کے سامنے نام لکھے ہوئے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بینکاری، نمبر 2 انشورنس، نمبر 3 ذخیرہ کاری، نمبر 4 اطلاعات، نمبر 5 نقل و حمل اور نمبر 6 درجہ بندی۔ یہ معاونین بیوپار کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اوکے، اب یہ انگلش میڈیم والوں کے لیے اس کا آنسر حاضر ہے، آپ اس سے یعنی کہ فائدہ اٹھائیں، پاز کر کے دیکھ لیں، رائٹنگ کرنی تو رائٹ کر لیں، نوٹ کرنا ہے یاد ضرور کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، شراکت داری کی اقسام کیا ہیں؟ خوابیدہ شریک کے بارے میں بیان کریں۔ واٹ آر دا ٹائپس آف پارٹنرشپس؟ پارٹنرشپ کی اقسام۔ ڈسکرائب دا سلیپنگ پارٹنر، خوابیدہ شریک کو سلیپنگ پارٹنر کہا جاتا ہے، تو اس کی ہمیں بیان کرنا ہے تھوڑا سا۔ پہلے تو شراکت داری کی اقسام آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ شراکت داری کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ نمبر 1 غیر عامل شریک، نمبر 2 عامل شریک، نمبر 3 برائے نام شریک، نمبر 4 خفیہ شریک، نمبر 5 نابالغ شریک اور نمبر 6 خوابیدہ شریک۔ اب خوابیدہ شریک یعنی سلیپنگ پارٹنر کے بارے میں بیان کرنا ہے کچھ۔ خوابیدہ شریک وہ شریک ہوتے ہیں جو کاروبار میں عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی سلیپنگ پارٹنر وہ حضرات ہوتے ہیں جو کاروبار میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے،
صرف پیسہ لگاتے ہیں. صرف یہ کاروبار میں صرف سرمایہ لگاتے ہیں اور اپنے تناسب سے نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں. ان کو خوابیدہ شریک کہا جاتا ہے. ان شرکا میں زیادہ تر بیوہ عورتیں، گھرداری والی عورتیں یا نابالغ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو یہ سب کے سب سلیپنگ پارٹنر کہلاتے ہیں. یہ کاروبار میں کوئی حصہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، سیل پرچیز وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف سرمایہ لگاتے ہیں اور اپنے تناسب جو ریشیو طے ہوئی ہے اس کے مطابق اپنا پرافٹ یا لاس حاصل کرتے ہیں. اوکے، اب یہ انگلش میڈیم والوں کے لیے آنسر لکھا ہوا آپ کے سامنے. پاز کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سا آگے بھی ہوگا. یہ دیکھیں 1.5 لائن آگے والے صفحے بھی نظر آ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے اشتہارات کے ذرائع کی 4 اقسام بیان کریں. ڈسکرائب دا 4 ٹائپس آف ایڈورٹائزنگ سورسز. اب اشتہارات کے ذرائع کی جو ہیں وہ آپ کے سامنے تفصیل لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اشتہارات کے ذرائع میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کو اخبارات یعنی نیوز پیپر کے بارے میں بتایا گیا ہے. اخبارات تشہیر کا عام، سستا اور ایک اہم ذریعہ ہیں. یعنی کوئی بھی آپ کو ایڈورٹائزنگ کرانی ہے تو اخبارات کے ذریعے کرانی ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ مہنگا خرچہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، سستا ہوتا ہے کیونکہ اخبارات روزانہ نکلتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں پہنچتے ہیں. لہذا اخبارات کے ذریعے اشیاء کی تشہیر جو ہے بہترین طریقے پر ہوتی ہے. اوکے، جبکہ نمبر 2 آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ریڈیو. دیکھیں اب تو ریڈیو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس سوال کے مطابق آپ کو بتانا تو پڑے گا، پہلے زمانے میں چلتا تھا. یہ ایک سماعتی ذریعہ ہے، یعنی سننے کا ذریعہ ہے. ریڈیو ایک سننے کا ذریعہ ہوتا تھا. ریڈیو کی نشریات پورے ملک میں سنی جاتی ہیں. ریڈیو کے اشتہارات کا وقت خریدا جاتا ہے، یعنی ریڈیو پہ کوئی اشتہار دینا ہے، ایڈورٹائز دینا ہے تو وہ آپ کو ٹائم خریدنا پڑے گا. ریڈیو تشہیر کا ایک اہم ذریعہ ہے. صارفین پروگراموں کے دوران ان اشتہارات کو بھی توجہ سے سنتے ہیں. یہ سننے کا ذریعہ تھا ہمارا. نمبر 3 پہ آ گیا ٹیلی ویژن. یہ تشہیر کا ایک اہم اور طاقتور ذریعہ ہے. سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین طریقہ ٹیلی ویژن ہے. اس کا عوام پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. عوام کی ایک بڑی تعداد اپنے پسندیدہ پروگرام یعنی ڈرامے وغیرہ دیکھتی ہے. اس پروگرام کے دوران اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے. ٹیلی ویژن پر نہ صرف اشیاء کو متعارف کرایا جاتا ہے بلکہ دلکش انداز میں اس کا استعمال بھی لوگوں کو دکھا کر لوگوں کی توجہ حاصل کی جاتی ہے. یہ تشہیر کا ذرا ایک مہنگا لیکن مفید ذریعہ ہوتا ہے، یعنی ذرا کاسٹلی ہے یہ. ٹھیک ہے. نمبر 4 کیبل سسٹم. یہ بھی اشتہار کا ایک جدید اور مفید ذریعہ ہے. یہ سسٹم جو ہے ملک کے تمام شہروں میں پھیلا ہوا ہے. مشتہر کمپنی یعنی ایڈورٹائزنگ کمپنی ان اپنی تمام مصنوعات یا خدمات کی ویڈیو فلم بنا کر کیبل ماسٹر کو دے دیتی ہے. یہ لوگ فلموں اور پروگراموں کے دوران ان کی ویڈیو چلا دیتے ہیں اور یہ ایک اہم اور درمیانی لاگت کا ذریعہ ہے. نہ تو یہ زیادہ سستا ہے اور نہ ہی زیادہ مہنگا ہے. اوکے، اب آپ کے سامنے یہ انگلش میڈیم کا آنسر حاضر ہے. آپ پاس کر کے دیکھ لیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا. اس وقت اسکرین پر آپ کو کم سے کم 1 اور 2 تو کلیئر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اوکے، اب 3 اور 4 بھی آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں. آپ ان کو بھی نوٹ کریں اور یاد ضرور کیجیے گا بچوں. اچھے نمبر آئیں گے انشاءاللہ. آئی پرے فار یو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں پر بھی ہے صفحے کے اوپر، یہ بھی آپ نوٹ کریں. تو بچوں یہ تھے ہمارے 5 سوالات. امید ہے کہ آپ کو اچھے لگیں گے. آپ ان کو یاد ضرور کیجیے گا، میری آپ کو تاکید ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں. اپنے دوستوں ساتھی کو شیئر کریں، اور کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. آئندہ آنے والی ویڈیو اگر آپ کو بر وقت لینی ہے تو بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو یک کے بعد دیگرے جو ہے
ویڈیوز ملتی چلی جائیں، کیونکہ اس کے بعد میں لیکچر نمبر 3 ڈالوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکچر نمبر 3 ڈالوں گا، تو لیکچر نمبر 3 میں جو بھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہوں گے وہ بھی آپ یاد کیجیے گا۔ کم سے کم 5 لیکچرز ہوں گے، 25 سوالوں کا میرا یہ حساب کتاب ہے، تو آپ 25 سوالوں کی تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ شارٹ کوشچن تو کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو آنسر لکھ کے بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں تو چاہتا ہوں آپ کی آسانی ہو، تو چنانچہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز جو آنے والے وقتوں میں آئیں گی اور یہ ویڈیو سب بڑی پسند آئیں گی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔